candy shop. Candy shop. I take you to the candy shop. जुल्फकार अली भुट्टो 1 यूनिट उन्होंने तोड़ दिया। 162 मुल्कों की खमियाजा हम आज भी भुगत रहे। नंबर 1 कि MKM उन्होंने लॉन्च कर दी। नंबर 2 पाकिस्तान में कराची और छोटे मियाँ साहब शबाज साहब दोनों को डालकर अगर आप कुल मिलाकर इनका दौरे हुकूमत देखते हैं तो ये बनते निज़ाम ऐसे ही है कि एक कागजी घोड़ा घोड़े की शक्ल रखने के बावजूद असली घोड़ा कहलाने का मुस्तहिक नहीं। हाँ, मुबशर नूर कामियाना, और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास आया हूँ जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आम किसी शख्सियत को मिल सके। उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम इस तरह है कि इन तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं इनसे टाइम लिया है, तो इनके बारे में आज आपने जो कुछ देखा टेलीविज़न पे, साइट TV पे, यूट्यूब पे, इनकी हिस्ट्री के जो कुछ ये हिस्टोरिकल चीज़ें सामने लाते हैं और मौरखीन के, तो आज मैं आपसे और इनसे दरमियान मुकालमा करने जा रहा हूँ कि ये साबका हुक्मरानों के बारे क्या व्यूज़ रखते हैं और मौजूदा जो इस टाइम हुकूमत चल रही है ये क्या ख्यालात रखते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे सवाल करता हूँ भुट्टो साहब के दौर के कि उन्होंने क्या इंतजाम किए और उनकी क्या सोच थी, वो क्या चाहते थे, वो क्या करना चाह रहे थे, तो वो क्या कुछ ना कर पाए, इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। जी नाज़रीन, दौरे वक्त के मौक़िन में से साथ रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा हैवी इंट्रो दे दिया मेरा, लेकिन ये पापा की वजह से सारे मामला हैं मेरे, कुछ मेरे ज़ाती भी है, सिक्योरिटी के दूसरे। आपका बहुत शुक्रिया पहले तो कि आप यहाँ आए मेरे पास। और मुबशर साहब, बात ये है कि पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत बिल्कुल वतनी, और पाकिस्तान को लेकर मैं हमेशा फिक्रमंद रहता हूँ। अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। आपने कोपाए मूवीज़ में देखा होगा कि एक रथ जो है वो भागते भागते किसी डेजर्ट में चली जाती है, तो कुछ देर बाद डायरेक्टर शॉट दिखाता है कि फिर से अपने मेन ट्रैक पर आता। तो पाकिस्तान फिलहाल एक ऐसी डेजर्ट में चला गया। आफ्टर शॉट आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये अपने फिर से ट्रैक पर आता। आप ये बताएं कि जब भुट्टो साहब का दौर था उन्होंने नारा लगाया था कि रोटी कपड़ा और मकान। जी जी। तो उस वक्त वो ये क्या माइंड सेट लेकर आए थे कि वो आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो ना कर पाए, या वो जो कुछ करना चाह रहे थे वो किस चीज़ के दरमियान बीच में दरार उठाते हैं कि वो उस चीज़ को पूरा ना कर सके जो आवाम की उमंगें और आवाम की सोच होनी चाहिए। देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो, उनका दौर एक तरह से बहुत हसीन भी है और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भी है। हसीन इस तरह से कि उन्होंने जो मंशूर थे उनका अवामी बंदे को, इंफरादियत को, फर्द के साथ मिला, ये मुझे बहुत सराहे की बात। और 4 अप्रैल 1964 का जैसे ही हम जिक्र करते हैं, जिस रात उनको फांसी दी गई, तो बड़ी स्या रात थी। दर हकीकत ये फांसी जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं थी, ये डेमोक्रेसी को थी। अब दूसरी बात जो उनकी डार्कनेस की है, जुल्फकार अली भुट्टो 1 यूनिट उन्होंने तोड़ दिया। 162 मुल्कों की करारदाद उन्होंने फाड़ी, और फिर जगह जगह घी, आटे और राशन के लिए अगर वो माएँ बहनें अप्रैल मई के हबस के दिनों में लाइन में लगी, तो इसको मैं थोड़ा ब्लैक पेंट भी करता हूँ। बाकी एज अ लीडर, एज अ एक अवामी बंदा, जुल्फकार अली भुट्टो शानदार उनका एक टाइम था, न डर बंदा था, और मैं कहता हूँ आमरीत के खिलाफ वो खड़ा हो गया था। लेकिन बाज़ बातें होती हैं कि अशराफिया के साथ बिल आखिर मुश्ताक गुरमानी के साथ उनको हाथ मिलाना पड़ा, तो सिस्टम आगे गया। तो बिल आखिर इमरान खान को भी जहांगीर तरीन के साथ आपने देखा होगा, तो अशराफी के साथ हाथ मिलाना पड़ा। ये कॉज बनती है, कॉज है एक फैक्ट है। पब्लिक जब हमारे कॉज और फैक्ट को समझ जाएंगे, इसके दरमियान में जो डिफरेंस है
اس کو سمجھ جائیں گے تو یہ اپنے آپ میں ڈائریکشن میں جہاں ضیاء صاحب کا جو دور تھا اس میں ایک طرف طالبان اور دہشت گردی کا جو چیز ادھر آیا گیا وہ طالبان افغانستان کی طرف سے اور روس امریکہ اور افغانستان یہ تین جو ان کے آپس میں جو کشمکش چل رہے تھے تو وہ اس کے بارے کچھ عناصر کا حالت ہے کہ یہ سب کچھ جو دہشت گردی کا فیوز ہے وہ ضیاء صاحب نے دیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو انہوں نے کیا یا ان سے یہ کروایا گیا تھا یا ان کو اس بیچ میں اس گراہ ملا کھڑا کر دیا تھا سارا مطلب اس کی عادت اس نے جو دہشت گردی ادھر سے سارا کچھ کیا اور انہوں نے دی گیا اس کے بارے میں دیکھیں سارا بلیم ضیاء صاحب کا تو ایسا نہیں تھا. اس میں رشیا پاور میں تھا. افغان آپ کا جو ہے وہ آلریڈی امریکہ کے ہاتھ پہ چڑھ چکا تھا. یہ بات ایوب سے اگر آپ کرتے تو بہت مزیدار ہے کہ جب قائد نے یعنی محمد علی جناح نے لیاقت علی اور ایوب سے کہا کہ آپ رشیا جائیے نہ کہ یہ انہوں نے منہ اٹھایا. لیاقت علی خان کو میں بحیثیت انسان بہت اچھا سمجھتا ہوں. بینگ اے پولیٹیشین لیاقت علی خان میں اس کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا, آج بھی نہیں اچھا سمجھتا. ضیاء صاحب اس کے ہتھے چڑھ گئے اس مد کے کہ یہ طالبان کے انڈر آ گئے. ایک دو تین غلطیاں یکے بعد دیگرے ضیاء صاحب سے بہت بھیانک قسم کی جن کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے. نمبر 1 کہ ایم پی ایم انہوں نے لانچ کر دی. نمبر 2 پاکستان میں کلاشن کوف آ گئی. اور نمبر 3 جو ہیروئن پاؤڈر وہ لے آئے استبل کے لیے لے کے آئے تھے. در حقیقت یہ پبلک کو بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو آرمی کے گھوڑے ہیں نا جن کو گھوڑی پال مربے بھی یہ تاریخ میں آپ جائیں گے نا جب آپ کو پتہ چلے گا ان کو گھوڑیاں بڑی خوبصورت ملتی تھی. پھر آگے بچہ پالنا پھر اس کا دیکھ بھال کرنی تو وہ لے کے آئے تھے مست گھوڑوں کے لیے ان کو لگا دے وہ سو جاتے تھے. لیکن پتہ نہیں تھا. البتہ ایک غلطی ضرور ہوئی جو انہوں نے پٹھان کوٹ زیب اور چمن سائڈ پہ کہہ دیا کہ آپ کاشتکاری شروع کریں. تو پوست کی کاشتکاری ایم کے ایم کا آنا اور کلاشن کوف کا آنا یہ 2-3 چیزیں جب آئی تو امریکہ نے سمجھا کہ جناب یہ تو ہماری بات ماننا شروع ہو گئی. تو یہی پرابلم بنی کہ افغان اور رشیا یہ جو آپس میں ایک وار چل رہی تھی وہ بھی ہم سے جدا نہیں ہے لیکن ہمارا ایک پورے اسرار حالات میں ضیاء جیسا بندہ وہ آپ کو پتا بہاولپور سے پھر یوں مطلب وہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب آج شہید ہو گئے. تو ان کے بارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے سیاستدانوں نے مطلب وہ سارا فنش کروایا یا کچھ عناصر کہتے ہیں کہ امریکہ نے بیک سائڈ سے یہ ساری کریشن کریٹ کی تھی ساری صورتحال پیدا کی تھی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرف وغیرہ انہوں نے اپنی اگلی صورتحال اور ساری سیاسی صورتحال ملکی صورتحال اور بیچ میں یہ کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے تھے مشرف صاحب کے لیے اور وفاق لیگ تو یہ انہوں کے اپنے راستے وغیرہ تھوڑے سیدھا کرنے کے لیے بیچ میں یہ نئی صورتحال پیدا کر دیتا کہ ایک نئی ریاکشن پیدا ہو جائے عوام کو تھوڑا جان ادھر ادھر ہو جائے. تو اس کے بارے آپ کیا کہتے ہیں کہ بین جو وہ ان کا وہ آخری تھا جو یہ کریٹ کیا گیا وہ کیوں پیدا ہوا یہ کس طرح وہ یہ سارا ہوا؟ دیکھیں میں اس پہ 3 شوز آلریڈی کر چکا ہوں. یہ جو انسالوڈ اور ان آنسرڈ کوشچنز ہیں بلکہ یہ مسٹریز ہیں. دا کریشن آف پاکستان بگین دا مسٹریز. اتنی کریشنز ہیں اتنی مسٹریز ہیں جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو. اب اس میں یہ کہنا کہ ہم تو یہ کچھ نہ کچھ کریں کسی پر کسی کے سر پر کچھ نہ کچھ رکھیں تب کہ وہاں میونسپیلٹی کی جو پانی والی ٹینکر کی وہ پانی پھیر لیا گیا نا وہاں پہ. اگر وہاں سے شاہد کٹھے ہوتے وہاں سے ملتے یا شیری رحمان وہ ساتھ تھی نا پورے کیبنٹ وہ کچھ آؤٹ پٹ دیتی کوئی شاہد تو ملتے. پرابلم یہ ہے مبشر بھائی کہ ہمارے یہاں پہ لا اینڈ ایویڈنس جو ہے وہ شاہدین پہ چلتے. مشرف جیسا بندہ یا زرداری جیسا بندہ یا کوئی بھی اور بندہ پاکستان کے کسی بھی بندے سے آپ ایکسپیکٹ ضرور کر سکتے ہیں
کہ اقتدار کی ہوس ہے، اقتدار کی خاطر یہ کر دیا. ہوتا بھی ہے، ماں باپ بہن بھائی بیٹے، یہ زمین سے لے کر ضمیر تک سب بکتا ہے. یہ پاکستان کا المیہ رہا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کا جو کیس ہے یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ آہستہ آہستہ لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ، یہ باہر آئے گی. میں کہیں نہ کہیں ضرور لکھوں گا، لیکن میں آپ سمیت ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسالوڈ، ان آنسرڈ اور کنٹروورشل جو ایک پروگرامز ہیں وہ 3-4 جگہوں پر میرے پڑے، آپ دیکھ لیں. ان میں سے اب ڈیٹیل وائز آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ایک مسٹری ہے جو انشاءاللہ سالو ہو جائے گا. نواز شریف صاحب کے دور کی ان کا اختتام کیسے ہوا؟ وہ 2-3 بار آئے سیاست میں، اور شہباز شریف صاحب بھی انہوں نے کافی عرصہ پنجاب پر حکومت کی ہے، پورے پاکستان پر. تو ان کا اختتام اس سمجھ سے باہر آ کے اچانک اس طرح ہر شخص کے دل سے وہ مطلب چور چور کے بعد آ گئے. یہ کیسے ہوتا ہے، یا اس کے بارے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قدرتی انتقام آتا ہے، یا کہ جو مثال ماضی ٹاؤن میں جو کچھ ہوا جی یہ ان کی آئیں اور بات جوائیں لگیں، یا یہ صورتحال کیسے پیدا ہوگی؟ اتنے عرصہ حکومت انہوں نے کی، اتنے سالوں انہوں نے یہاں حکمرانی کی ہے، انہوں نے ماشاء اللہ کام بھی کیے ہیں، ادارے بنائے، سب کچھ ہو گئے اور ہاسپٹل وغیرہ ہر چیز، لیکن اس کے باوجود اچانک ان کا یہ ایک وہ دوسرا رخ آ گیا. یہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں اس کا؟ مبشر بھائی دیکھیں، نون لیگ کا جو جتنے دور ہیں اس کے 4 کے 4 دور اٹھا. پہلی بات ایک سمجھے، بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب شہباز صاحب دونوں کو ڈال کر اگر آپ کل ملا کر ان کا دور حکومت دیکھتے ہیں تو یہ بنتے ہیں 26 سال. اب میری بات کو فالو کیجیے. 26 سال یہ بنتے ہیں زرداری، محترمہ بینظیر بھٹو اور تھوڑا سا بھٹو خاندان کا بقیہ. اگر وہ ڈالیں تو یہ بنتے ہیں 28 سال. 28 اور 26 44 ایئر پاکستان کے تو یہ 2 خاندانوں کے ہاتھ میں رہے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ تھوڑی سی ذرا امینڈ کر دوں بات. یہ دیکھیں جوڈیشل سرکل جو ہے ہماری باڈی میں جو خون سرکل کر رہا ہے یہ جوڈیشل سرکل کر رہا ہے. اگر یہ کہیں 1 سیکنڈ کے لیے رک جائے تو کیا ہو؟ ہارٹ فیلئر، کلوٹنگ، بلڈ پریشر. یہ دولت، یہ طاقت یہ چند ہاتھوں میں رکی رہی، یہ باہر آئی نہیں. اب آپ نے بات کی ہے جناب میاں بڑے نواز شریف صاحب کی، تو وہ ایک سیدھا سادہ، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا نا بچپن، جوانی اور بڑھاپا یہ آپس میں گتھم گتھا ہو کے کہیں رہ گیا. کیوں کہ آپ ان کا 90s کے دونوں دور اٹھا لیں. ہر بندے کو دیکھیں، ہر بندے میں نا ایک ہیبچولیٹیز اس کی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. یہ آتی پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آتی انہوں نے ٹھڈا مارنا ہے، ایک تو عدلیت اور دوسرا انہوں نے فوج پر آن چڑھائی کرنی، پھر وہی آڑے آتی ہیں. آپ نے دور دیکھا ہوگا جیسے وہ یہ گئے ہیں اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں 90s لیٹ 90s میں، پھر مشرف آیا اس نے اٹھایا اور جلا وطن کر دیا ان کو. تو یہ ہنگامے، یہ جب آپ 2 سپریم کورٹ، اب سپریم، یہ کیسی بات ہے؟ سپریم اللہ تعالیٰ کی ذات کو لوگوں کہا نہیں جا سکتا. البتہ سپریم کورٹ پہ حملہ یا عدالت پہ حملہ، کام ان کے بہت اچھے رہے. عوام قدرے جو آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا معاملہ، اس سے قدرے عوام بڑے، میں کہتا ہوں ایک سکون میں رہی. کرپشن جو دوسری بات ہے وہ پیناما کی ہے، یہ اکیلے نہیں ہے. ضمیر ان کے بڑے داغدار نکلیں گے، یہ جو پھر رہے ہیں چہرے دھلے دھلائے ہوئے. ضمیر ان کے بڑے داغدار نکلیں، یہ جو پھر رہے ہیں چہرے دھلے دھلائے ہوئے. زمین اوڑھ کر سوئے ہیں ساری دنیا، نہ جانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہوئے. یہ اکیلے سکندر نہیں ہے تھکے تھکائے ہوئے. یہ مبشر صاحب آپ ہنس رہے ہیں، اب یقین کیجئے کہ بڑے بڑے بندے ایسے ہیں جن کے پیناما میں چکر ہے. پیناما از اے کالونی آف، آپ کو پتہ چلا بلغاریہ، ٹھیک ہے، یہ کالونی ہے اس کی. انہوں نے جب اس کو آزاد کیا پیناما کو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو انویسٹمنٹ نہیں. اب انہوں نے ایک پیپر سائن کیا کہ جس کا جب من چاہتا ہے یہاں آ کے پیسہ انویسٹ کر دے.
اس کی ہم پوچھ تاچھ نہیں کرتے. لیکن یہ لا تھا 20 ایئرس کا، وہ چلتا گیا. اب یہ پیناما جو ہے نا، پیناما پیپرز جو ہے، یہ تو نکل گیا تھا، ہاتھی بھی نکل گیا تھا، ہاتھی کی دم بھی نکل گئی تھی، دم کے بال سے پکڑ کے پورا پیناما خان صاحب واپس لے. یعنی اچھا خاصا برانڈ جو ہے نا رائے ونڈ میں وہ بک رہا تھا. ادھر گڑی شاہو میں پیپلز پارٹی کا برانڈ بک رہا تھا. عمران خان اپنا ایک انصاف کا برانڈ لے کر آئے. اچھا کیا. دیکھیں ایکسپوز ہونا کسی بھی چیز کا وہ اچھی بات ہے. ڈاکومنٹڈ، یہ صرف خیالی یا کتابی مطلب ایسے نہیں، ڈاکومنٹڈلی بہت اچھا ہو گیا. اگر دور کی بات کرتے ہیں تو میں نے بتایا نا کہ اب اگر البتہ موجودہ نواز شریف کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں ایک غم ہے جو کہ اس کی اہلیہ کے جانے کا. ایک بندہ پردیس میں بیٹھا ہے، وہ پاکستان نہیں آ سکتا، اور یہ 2-3 مرتبہ اس کے ساتھ کرتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے معاملات کچھ ایسے ہو گئے کہ بار بار توہین اس کی، یہ چور کا جیسے آپ نے بھی لفظ استعمال کیا بشر صاحب، تو اس کو بار بار چور کہا گیا. تو یہی وجہ بنی کہ جب ایوب کو ایوب کتا کہا گیا تو وہ بیچارہ کیا کرتا. پھر ایوب نے جس رزق سے آتی وہ پرواز میں کوتاہی میں بار بار ذکر کر چکا ہوں. پتہ نہیں کسی نے پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ کتابیں پڑھ کر دیکھی، پتہ چلے گا ایوب تھا کیا. ہماری پبلک ہے نا، پبلک نواز شریف سے ملی نہیں، شہباز سے ملی نہیں، یہی تک ہے نا. آپ جو میڈیا دکھا رہا ہے، اب آگے پتہ چل گیا نا میڈیا کیا ہے. میڈیا انڈر اوتھ ہے، انڈر دا ٹیبل کچھ ہے، اپ دا ٹیبل کچھ ہے. یوں عمران خان نے سارے میڈیا کو نیٹ دا کیٹ مطلب اڑا کے پرے کیا ہوا. میڈیا وہ چیز اللہ معاف کرے میں نہیں کہنا چاہتا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. یہی وجہ بنتی ہے کہ ہسٹری بہترین طریقے سے ڈسٹورشن ہوتی ہے. نواز شریف صاحب اللہ ان کو صحت دے، ان کے کارکنان کو بھی اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ سوچ اور سمجھ اور عقل دے. پہلی بات کیوں کہ وہ سمجھ پائیں کہ ہم نے اگر اس بندے کو الیکٹ کرنا ہے نیکسٹ بھی تو فریم آف ریفرنس کیا ہوگا، اس کی ڈیپتھ کیا ہوگی، آگے جا کے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا. تو جب سر یہ چیزیں دیکھی جائیں گی، ایک شفاف الیکشن ہوں گے. اور میں نے بتا دیا کہ 26 سال کم نہیں ہوتے، ہر نئے بندوں کو آنے دیں، بس ٹھیک ہے معاملہ. ہاں ٹھیک ہے، میں تو نہیں رکھتا نہ خان کی، نہ شہباز کی، نہ میاں صاحب کی. 26 سال کافی ہے، اٹ از ٹو مچ. آپ دیکھیں نا ورلڈ وائڈ جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی مجھے ایک کنٹری کی مثال دے دیں، 2 ٹائم سے زیادہ کسی نے ٹکر ماری ہوا، تو یہ بار بار ٹلتے ہی نہیں. پتہ نہیں کیوں سر، نشہ ہی اتنا بہت نشہ دولت اور اقتدار کا نشہ. جی جی ہاں جی بس. میں آخری سوال کرتا ہوں آپ سے. عمران خان صاحب نے جو الیکشن سے پہلے اپنی حکومت آنے سے پہلے جو عوام کو ایک نئی سوچ اور ویژن اور جو اعلانات کیے تھے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور نیا پاکستان کا نعرہ اور ریاست مدینہ کا نعرہ انہوں نے سب کچھ کا، اور وہ دوسرے ممالک کی مثالیں دیا کرتے تھے اپنے کرنے کے دوران اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی. اور ہر ملک کا قانون وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہاں پہ ہر غلطی کی سزا ہے، کرپشن کی سزا ہے، اور ملک کو نقصان پہنچانے کی سزا ہے. جو وزیر کرپشن کرتا ہے یا کوئی غلط کام میں پکڑا جاتا ہے یا کوئی سرکاری ملازم تو وہ اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے. اور عدالتیں بیرون ملک کی وہ بتاتے ہیں ان کے بارے میں وہاں پہ بڑا سخت قانون ہے، فیصلے سے انصاف کو کیا جاتا ہے. تو اب جو وہ حکومت میں آنے کے بعد سب کچھ اچانک سے وہ منظر عام سے غائب ہو گیا. عوام بھی پریشان ہے اور ہر شخص سوچ رہا ہے کہ یہ بتایا کیا گیا، اور اب حکومت میں آنے کے بعد کچھ اور ہی سامنے آ رہا ہے. یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سسٹم کس طرح کیوں ایک طرح پر دھکا لگا کر روک دیا گیا، یا کیوں اس طرح سب کچھ کھول کر ڈالر مہنگا ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، تو بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کے لیے ان کے حکومت آنے سے مطلوبات ہیں. اچھا مبشر صاحب دیکھیں، 2 چیزیں آپ سمجھ لیں کہ ریاست مدینہ کی بات جو ہے وہ کوئی قانون نہیں ہے جو نافذ کرتے ہیں.
پہلے انسان سازی ہے، پھر قانون سازی، پھر ریاست مدینہ کا ریفرنس بنتا ہے۔ اب خان صاحب کو پہلے ورک کرنا چاہیے تھا، یہ بات پرفیکٹ پڑی ہے، اس میں کوئی کنٹریورشن نہیں ہے کہ ایک ایم پی اے جو ہے، ایم این اے جو ہے، اس کے نیچے 2 شوگر ملز آتے ہیں، کدھر جاتا ہے وہ سارا کوٹا؟ یہ ہوم ورک ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ایک جو ڈی ڈی او آر ہے، ایک جو ایس ایچ او ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، یہ بعد میں ان کو پتہ چلنے شروع ہے۔ پھر یہ دیکھیں، آپ 5 دن میں 5 ججز چینج کیے، آپ نے 18 دن میں 7 آئی جی چینج کیے، آپ نے 3 مرتبہ جرنلز کو وارن کیا، آپ نے مشیروں کو تبدیل کیا، آپ نے اس کو ٹیکنالوجی کو ادھر لے لیے، عوام تو بتلائے گی۔ تیسری بات ڈیمولشنگ کی کہ جی نجائز تجاوزات، ایک ایم این اے ایم پی کے گھر میں جا کر دیکھیں، یہ میرا ایک چھوٹا سا گارڈن، ٹھیک ہے، لیکن یہ گھر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، ان کے گھروں کے باہر دیکھیں جو نجائز تجاوزات انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ یہاں ایک پرابلم ہے کہ میری زمین جو ہے میرے پاؤں تلے میری خود کی نہیں ہے، میرے سر پر میری چھت اپنی نہیں ہے، میری رائے اپنی کیا ہوگی؟ میری رائے وہی ہوگی جو طبقاتی طور پر ہم بٹے پڑے 47 سالوں سے، کہ کسی چیمے نے کہہ دیے، کسی چودھری نے کہہ دیے، کسی بٹو نے کہہ دیے، میری رائے بھی وہی ہوگی جو چیمے، چودھری، بٹو، کمیار اور پتہ نہیں روش اور جو ذاتوں میں طبقاتی طور پہ فرقے میں ہم بٹے پڑے ہیں۔ خان صاحب کو کچھ نہ ہوتے ہوئے ایک چیز کا فقط کریڈٹ جائے گا، وہ یہ کہ بحیثیت وہ خود ایک اچھا بندہ، ایک لائل بندہ، ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کی کتابیں تھی نیچے، یہ آج تک اس کے مشیروں نے بھی نہیں بتائی۔ مجھے اس بات کی بڑی حیرانی ہے، یہ ویسے آپ کے چلے انٹرویو کے توسط سے دی نیشن، اس کی کتاب بہت گہری کتاب ہے، اور دی انڈس ویلی آلسو، جی میں نے 2 کتابیں، ایک اور بھی ہے میرے ابھی وقت نہیں ہے اس کے ذہن میں آ رہا۔ تو وہ ایک پڑھا لکھا بندہ تھا، پڑھا لکھا بندہ ہے، کرپشن سے ماورا ہے، لیکن بھائی میرے، آپ چودھری فواد جیسے بندوں کو، یا پھر وہی بات بھٹو کی آپ نے سٹارٹ بھٹو سے لیا تھا، تو بھٹو کی طرف ہی آج میں نے مشتاق گرمانی صاحب کو حوالہ دیا تھا کہ اشرافیہ سے ہاتھ ملانا۔ خان صاحب بھی جہانگیر ترین کے جہاز میں اڑے اور کیمرہ مین کو لے کے اڑے کہ بھائی میں یوں بیٹھا ہوں گا، آپ مجھے شوٹ کرنا، ادھر جہانگیر کو کرنا۔ تو سر بات یہ کہ یہاں جب تک سرمایہ درانہ، اچھا سر، یہ کمیونزم اور سوشلزم کے جو معاملہ تھا نا، سرمایہ درانہ نظام ایسے ہی ہے کہ ایک کاغذی گھوڑا گھوڑے کی شکل رکھنے کے باوجود اصلی گھوڑا کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ایک کاغذ کا بنا گھوڑا، ایک لکڑی کا پھل، آپ اس میں سے جوس کیسے نکال لیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سر عمران خان بھی ایک ایسے ہی بندہ ہے کہ وہ پی ایم تو ہے لیکن معذرت سے باقی آپ سمجھ جائیے۔ چلے یہ نظام تو چل رہا ہے، فرجہ کا بھی چل رہا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھے سعد اللہ رحیم صاحب، آج ان سے ملاقات ہوئی، بڑی مشکل سے ٹائم ملا ان کے سیکورٹی کے انتظامات کو کس طرح کیا ہے کہ میں کافی مہینوں سے کوشش میں تھا اور ان سے رابطہ کر رہا تھا کہ کس طرح ایک چھوٹا سا پروگرام کی ملاقات ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی بار کوئی ٹائم ملا تو ان سے بات چیت کریں گے۔ تو جی ناظرین، میرا چینل ہے ٹیک ٹی وی اور ساتھ ساتھ کا سائٹ ٹی وی، یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں جی، وہ سائٹ ٹی وی اب ایک سائٹ پہ لگ چکا ہے، وہ سائٹ پہ سائٹ ہو چکا ہے، وہ اب مسٹر سعد پروڈکشن کے نام سے آ چکا ہے۔ تو بسم اللہ، تو ٹھیک ہو گیا جی، سعد اللہ رحیم صاحب کا آپ مسٹر سعد صاحب کے نام سے یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی بڑی برقی جا رہی ہے ہسٹوریکل ڈاکومنٹری اور مورخین کے بارے، اور یہ بھی موجودہ دور کے ایک مورخین ہیں، تو آپ ان کے بارے بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں، بڑی معلومات، اور آپ کو بہت مواد ملے گا ان کے چینل پہ جائیں تو ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، ساتھ سلامت رکھے۔